बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के सबक में हम जो ज़मीरें स्टार्ट की थी हुम, कुम, तुम। हुम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये इसम के आखिर में आए, फेल के आखिर में और हरफ के आखिर में इस्तेमाल होती है और इनका तर्जुमा क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी ज़मीर है वो है कुम। ये इसम, फेल और हरफ के आखिर में इस्तेमाल होती है। इसका तर्जुमा तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे या अपना, अपनी, अपने ये किया जाता है। कुम इसम, फेल और हरफ तीनों के आखिर में इस्तेमाल होता है, आखिर में, शुरू में नहीं आता है। और इसका तर्जुमा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या अपना, अपनी, अपने इस्तेमाल होता है। अब हम इनकी अलग अलग से मिसालें बयान करेंगे। इसम की मिसाल क्या है, हरफ की क्या है और फेल की क्या है। सबसे पहले इसम की मिसाल है। इसम की मिसाल के साथ हम पढ़ेंगे इसम के साथ इस्तेमाल। नंबर 1 मसलन अमवालुकुम। अमवालुकुम ये कुम, अमवाल ये माल को कहते हैं, इसम है और इसके साथ जमीर कुम आई है। अमवालुकुम तुम्हारे माल, औलादुकुम तुम्हारी औलाद। कुरान मजीद में आता है औलादुकुम, औलादुकुम तुम्हारी औलाद। अज़वाजुकुम। इसी तरह कुरान मजीद में दीगर जो मिसालें इस्तेमाल हुई हैं, अगर हम उनको गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ये कुम ज़मीर इस्तेमाल हुई है, जमा के लिए आती है। वाहिद और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और भी मिसालें बयान की है। जैसे भी अमवाल, अगर बा के साथ आ जाए, ये अमवालिकुम हमने अकेला लिखा है तो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है भी अमवालिकुम, भी अमवालिकुम, अपने मालों से। यहां पर अपना तर्जुमा हो गया। तो अगर हरफे जार हो शुरू में तो फिर अपने का माना होगा। और अगर सिंबल है अमवालुकुम, औलादुकुम तुम्हारा औलाद, तुम्हारे माल। तो इस तरह आप कुरान मजीद में से कोई 5-5 जो मिसालें आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आसानी हो जाएगी जी। इसी तरह अब हम फेल की मिसाल पढ़ते हैं। फेल के साथ इस्तेमाल। नंबर 1 मिसाल है, इसका जो तर्जुमा होगा कुम के साथ, इसका तर्जुमा क्या किया जाएगा, इसका तर्जुमा होगा तुम्हें या तुम सबको। फेल के साथ अगर आ जाए कुम, फेल के आखिर में हो तो तर्जुमा होगा तुम्हें या तुम सबको। जैसे मसलन नंबर 1 है खाला काकुम, पैदा किया तुम सबको। कुम तुम सबको, खाला का ये फेल है, खाला का ये फेल है, क्या है? आला का फेल है
اور کم اس کے ساتھ آئی ضمیر، یہ جمع کی ہے، اور اس کا معنی کیا ہوگا فعل کے آخر میں؟ تم سب یا تمہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم سب کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، تو خلقکم. اسی طرح ایک اور مثال ہم رزقکم. رزقکم، رزق دیا تم کو، یہ کاف کم ہے، رزق دیا تم سب کو. یہاں ہم لکھ دیتے ہیں رزق دیا تم سب کو. جی اسی طرح یصورکم، پیدا کیا تم کا سب کو، تخلیق کیا، تصویر بنائی. یہدیکم، ہدایت دی تم سب کو. یتوفاکم، وہ فوت کرے گا تم سب کو. جعلکم، اس نے بنایا تمہیں. یہ دیکھیں جعلکم، اس کا معنی تمہیں آ گیا ہے، ہم نے لکھا تھا اس کا ترجمہ آئے گا تمہیں. جعلکم، بنایا. الذی جعل لکم الارض، اللہ نے بنایا تمہیں، یا اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. تو جعلکم خلائف فی الارض، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، کہ ایک کے بعد ایک آ جاتا ہے جو یہاں پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے. تو لہذا جعلکم، تمہیں اور تم سب دونوں معنی آ گئے. اب ہم فعل کی مثال ہم نے پڑھ لیا. حرف کی مثال، اگر حرف کے ساتھ آئے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ قوم اگر حرف کے ساتھ آئے گا، حرف کے ساتھ استعمال مثلا، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب. اس کا معنی بھی ہوگا تم سب. تم سب، پیچھے تھا تم سب کو یا تمہیں، اس کا صرف ہے تم سب. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر فعل کے آخر میں کم آئے تو تم سب ہوگا معنی. جیسے مثلا من. اب دیکھیں من جو ہے یہ حرف ہے، یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سے. اور کم، تم سب، تم سب سے. من کم، تم سب سے معنی کس کا ہے؟ من کا. یہ حرف ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتے. اور کم کیا ہے؟ تم سب، تم سب سے. اللہ تعالیٰ نے جیسے بکم، تم سب پر، بکم تم سب کے ساتھ. یہ باز بھی، یہ بھی حرف ہے. بسم اللہ، جیسے بسم اللہ کے شروع میں باز بھی ہے، یہ حرف جار ہے. قرآن مجید میں عربی گرامر میں حرف جار 17 ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ جو ہے نا آگے. تو یہاں پر صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ وہ با جس کے نیچے زیر ہو تو اس کے آخر میں یہ حرف ہے، با حرف ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. جیسے بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے میں شروع کرتا ہوں. کم، اس کا مطلب ہے تم سب. تو کیا مطلب ہوگا؟ تم سب کے ساتھ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب کے ساتھ. یہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے، بازر بھی. تو لہٰذا اسی طرح آپ نے 5 اور، جیسے فی کم، تم میں، تم سب میں، من کم، تم سب سے، لعلکم، تاکہ تم سب، شاید کہ تم سب ہدایت پا جاؤ، لعلکم تہتدون، لعلکم تتقون. اسی طرح انکم، بے شک تم سب. تو لہٰذا قرآن مجید میں اس طرح کی آپ 5 مثالیں اور ڈھونڈیں گے اور ان کو یاد کریں گے اور ساتھ ساتھ کاپی پہ لکھ لیں گے. اگر ہم جو بھی سبق پڑھیں اس کو لکھ بھی لیں تو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور انسان کو پختہ یاد ہو جاتا ہے. پریکٹس کریں لکھ کر بھی اور زبانی بھی پڑھ کر بھی. قرآن مجید کو پڑھیں. جی اب ہے آخری جو لفظ ہے ہمارا تم. اب اس کا استعمال کیا ہے قرآن مجید میں اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ تم. نمبر 3 ہے تم، تا پیشمی تم. یہ صرف یہ علامت فعل کے آخر میں آتی ہے. کس کے؟ فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے.
یہ علامت فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ تم سب یا تم سب نے، یہ کیا جاتا ہے، تم سب یا تم سب نے، تم سب یا تم سب نے، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تم سب یا تم، یہ فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور اسم اور حرف کے آخر میں یہ استعمال نہیں ہوتی، یہ فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، صرف ایک جگہ پر اس کا استعمال ہے۔ مثلا اس کی مثال ہے، ہم نمبر 1 ہے، جیسے ظلمتم، ظلمتم، اب ہے ظلم کیا تم سب نے، تم سب نے ظلم کیا، ظلمتم انفسکم، تم سب نے ظلم کیا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں ظلمتم انفسکم، تم سب نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، تو لہذا تم سب نے یا تم سب، یہ دو اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور فعل کے آخر میں آتا ہے، یہ فعل ہے، ظلمہ فعل ہے، ظلم کیا، ظلم کرنا یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور تم اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے جو مخاطب کے لیے ہے اور فعل کے آخر میں آتی ہے۔ جی اس کی 1-2 مثالیں اور لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پختہ ہو جائے۔ آمنتم، آمنتم، آمنا کا مطلب ایمان لانا، تم سب، تم سب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ فعل ہے، آمنا فعل ہے، آمنا فعل ہے، اس کا مطلب ہے ایمان لانا، اور تم سب، آمنتم تم سب ایمان لائے۔ اسی طرح رضیتم تم سب راضی ہو گئے، ترکتم تم سب نے چھوڑ دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تم سب میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم، جب تک تم سب تھامے رکھو گے۔ تو سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، جب تک تم سب اللہ کی رسی کو، قرآن کو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میری سنت اور اللہ کی کتاب۔ تو یہ حدیث ہے، تو اس میں بھی تم استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا اسی طرح آپ کچھ احادیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں پر کون سی ضمیر ہے، کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، اگر غور کریں گے ترجمے پر تو آپ کو آسانی سے، تو یہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تم، اب ایک نوٹ ہے، اضافی بات ہے جو کہ کبھی کبھار آپ پڑھتے ہوئے پریشان ہو جائیں کہ یہاں پر تو ترجمہ اور ہے جو ہم نے سیکھا ہے، تو قاعدہ ہے اگر انتم اور ہم، ہاں پیش میم ہم، یہ جو ضمیر ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، جو پچھلے سبق میں لیکچر میں ہمارے 10 نمبر میں گزری ہے، اس میں ہم نے تم پڑھا ہے، یہ ہم پڑھا ہے۔ اب ہم اور انتم، یہ تم ہے اصل میں، یہ ان، یہ بھی حرف ہے، یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، انتم الاعلون، تم غالب ہوگے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم مؤمنین، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اہل ایمان، تو وہی غالب ہونے والے ہیں، تم سب غالب ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب، سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہوں، وہ غالب ہوتے ہیں، وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم اللہ پر جب ایمان مکمل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، ورنہ ایمان والے ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ جی، ہم اور انتم ضمیر آ جائے تو، اور اس کے بعد ایک یاد رکھنا ہے، اس کے بعد، ان دونوں کے بعد اگر الف لام آ جائے،
کیا آ جائے؟ الف لام. ایسے لکھاؤ ال، جیسے ہم کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے اس میں معرفہ کی علامت بھی ہم نے پڑھا ہے پیچھے اسم کی علامت میں. تو ال آ جائے تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے یا تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے الف لام آ جائے. ان کے بعد یہ ہم ہے، جیسے ہم ایک مثال پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہی سے زور پیدا ہو جائے گا. جیسے مثلا ایک مثال ہم پڑھتے ہیں، اولئک هم المفلحون. مفلحون. یہی وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. اب وہ سب، ہم کا معنی وہ سب ہم نے پڑھا ہے پیچھے، ہم کا معنی بھی ہم نے پڑھا ہے وہ سب یا ان سب. اسی طرح یہ ہی جو آیا ہے وہ الف لام کی وجہ سے ہے. جیسے ہم کے بعد الف لام آ گیا ہے، جو آگے فلاح اسم ہے تو اس کے اوپر الف لام آ گیا، یہ اسم کی علامت ہے، یہ فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے. فلاح پانا، فلاح کامیابی، تو یہ کوئی فعل نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں واو نون ہے، یہ جمع کی علامت ہے، اور الف لام یہ اسم معرفہ کی علامت ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے ہم ہے، ہم کے بعد الف لام آیا تو ہی ترجمہ کیا جائے گا. وہ سب کس کا معنی ہے؟ ہم. اور ہی کیوں آیا ہے؟ الف لام ہے. اور فلاح پانے والے، یہ جمع ہے. تو لہٰذا اگر انتم یا ہم کے بعد الف لام آ جائے اور اسم کے اوپر تو لہٰذا ترجمہ ہی ہوگا اولئک هم المفلحون، وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں جیسے اولئک هم المؤمنون حقا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو لہٰذا یہ مثالیں ہیں. اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو درمیان میں واو بھی آ جاتا ہے، جیسے قتلتموہم سألتموہن جئتمونا ثقفتموہم. تو یہ ایک اضافی بات ہے، لہٰذا اس کو آپ رہنے دیں. صرف یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر انتم اور ہم کے بعد اسم کے اوپر الف لام آ جائے تو اس میں ہی کا ترجمہ کیا جائے گا، اور یہ ہی جو ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.